अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस एक अहम दिन में बहुत सारी अपडेट्स और डेवलपमेंट्स आ गई हैं। बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के इंकशाफ हुए हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था ये जो आज गुज़रा है जनाब। और मैं मंडे के दिन की बात कर रही हूँ। आप जब देख रहे होंगे वीडियो तो शायद आप लोग ज़ाहिर है रात में लेट ये वीडियो देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों की अपडेट्स आप तक पहुंच चुकी होंगी, और अगर नहीं भी पहुंची हैं तो आपके सामने कुछ चीज़ें भी रखूंगी और उसके साथ साथ उनका एक तज्ज़िया भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक तो जनाब बड़ा फ़ैसला आ गया है, ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है। और ये कोई इतना अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला तो था नहीं, ऑलमोस्ट सबको पता था कि यही फ़ैसला आना है और यही फ़ैसला आया। तो एक तो इसके ऊपर थोड़ी तफसीली बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारी अदालतें हमेशा ऐसे फ़ैसले देती हैं जो कि एक तो ये कि उस वक्त की जो भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके काफ़ी करीब तरीन होते हैं और उसकी मर्ज़ी और मंशा के काफ़ी करीब तरीन होते हैं। और फिर उसके बाद ये कि अपने ही फ़ैसले गलत करार देना सुप्रीम कोर्ट के लिए या उसको बदलना, क्या ये एक अच्छी मिसाल है एक ऐसे इदारे के लिए, आईनी इदारा? फिर आपके फ़ैसलों को कल को क्या अहमियत मिलेगी अगर हम ये देखते रहें कि आपका हर फ़ैसला या तो अगली कोर्ट में जाके रिवर्स हो जाता है या आप खुद ही रिवर्स कर देते हैं कुछ सालों के बाद। तो इन फ़ैसलों की आपकी काबिलियत की क्या हैसियत रह जाती है, इसके ऊपर भी बात करते हैं तफसील से। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी आज फिर से समाअत हुई है और फिर से वही दुर्गत बनाई गई है, शामत आई रही है पीटीआई के वकला की चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हाथों। इसके ऊपर भी बात करते हैं। आज अहम मुलाकातें हुई हैं मियाँ साहब से, अमरीकी सफ़ीर की भी, बरतानवी हाई कमिश्नर की भी, इससे मुतालिक भी बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने भी आज कुछ जेल में गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और वो भी कुछ बातें बाहर आई हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ज़रा बात हो जाए उस अहम फ़ैसले की जो कि आ चुका है, नाअहली केस का फ़ैसला। 62 1F के तहत नाअहली हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो इसके बारे में फ़ैसला था, जो इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि ये जो फ़ैसला है इसके तहत नाअहली जो है वो ताहयात है, यानी अब वो कभी इलेक्शन में दोबारा हिस्सा नहीं ले सकेंगे, इंतखाबी सियासत से बाहर हो जाएंगे। और जब ये 2017 में फ़ैसला सुनाया गया था मियां साहब को, तो उस वक्त आपने देखा कि वो फिर अगले इलेक्शन के लिए जो 2018 में इलेक्शन थे उसके लिए एलिजिबल नहीं रहे थे। और फिर उसके बाद कैसे चीज़ें टर्न हुई बिल्कुल, और उसके बाद उनकी वापसी हुई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील हुई, और फिर उसके बाद एक कंटिन्यूटी में हमने देखा कि चीज़ें उनके लिए स्मूथ होती चली गईं। ना सिर्फ ये कि उनकी सज़ाएं ख़त्म हो गईं, उनके फ़ैसले बदल गए, बरियत हो गई उनकी मुख्तलिफ़ केसेस में। और उसके बाद अब एक हर्डल जो बाकी रह गई थी वो ये थी कि उनकी जो डिसक्वालिफ़िकेशन है उसको ख़त्म किया जाए ताकि वो आइंदा इंतखाब लड़ सकें। तो उसके लिए ये एक आखिरी काम था। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए कोई मियाँ साहब ख़ुद अदालत में पिटिशन लेके नहीं गए, बल्कि वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस ने ख़ुद ही ये अपील लगाई हुई थी कि जनाब ये जो फ़ैसला हुआ है नाअहली का, ये भी कोई दुरुस्त फ़ैसला नहीं हुआ, तो इसको करेक्ट करना है। और इन्होंने कितनी तेज़ी में आप देखिए कि इसकी समातें भी की, और फिर उसके बाद फ़ैसला भी 2-3 दिन पहले महफूज हुआ था जो कि आज के रोज़ सुना दिया गया। इस फ़ैसले में 6-1 से ये फ़ैसला आया है। 7 रुकनी बेंच ने ये केसेस सुने, इस पर बातचीत हुई, मुआविन मुकर्रर किए गए, और उसके बाद 6-1 से ये फ़ैसला आ चुका है जिसमें मियाँ साहब की जो नाअहली है उसको ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है। अब ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि जो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी, शायद वो वाला जो कानून है वो बरकरार रखा गया है, हालांकि उसको यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि उसके मामले में एक अलग से अलहदा से एक तशरीह होगी। हाँ, इस जो केस में समाअत हुई है उसमें जो ताहयात वाला मामला है उसको अलबत्ता क्लियर कर दिया गया कि ताहयात नाअहली बहरहाल नहीं होगी। इससे खैर कुछ लोग हैं जिनको फ़ायदा पहुंचा है, जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं, जहांगीर खान तरीन साहब हैं, बड़े अहम रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, अब वो भी एलिजिबल हो गए हैं। पीटीआई के भी 2-3 लोग हैं वैसे, लकीली उनको भी फ़ायदा पहुंचा है। वो कोई इतने बहुत नामवर लीडर नहीं हैं, लेकिन उनकी भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन इसी तरह की थी, जाली डिग्रियों के मामले में या इस तरह, तो उनको भी इससे फ़ायदा पहुंचा है। वो भी अब इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल
مقبل ہو گئے ہیں. لیکن اصل کہانی یہی ہے کہ سجنا محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے. تو یہ جو سارا محفل سجی تھی, یہ سارا جو کیس سنا گیا تھا, یہ محض میاں صاحب کے لیے سنا گیا تھا اور اس کے مطابق فیصلہ بھی آ گیا ہے. اب اس کا فائدہ اور بھی لوگوں کو ہو رہا ہے تو بھائی وہ ٹھیک ہے, وہ آپ تبرک سمجھ کے سب اس سے مستفید ہوں, لیکن اصل میں اس کا جو ہدف تھا وہ میاں صاحب ہی کی ذات مبارکہ تھی اور وہ آپ نے دیکھا کہ ان کو فائدہ پہنچ چکا ہے. اس کے بعد سے میاں صاحب کے چہرے پہ ایک علیحدہ ہی آج رونق بھی دیکھی میں نے مختلف فوٹیجز دیکھی ہیں کہ برطانوی ہائی کمشنر بھی ان سے آج ملاقات کر رہی تھیں, پھر امریکی سفیر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیے یہ دو بڑی اہم ممالک کے سفیر ہیں, یعنی ایک برطانیہ کے اور امریکہ کے, جن سے میاں صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے جب ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ آپ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آئندہ کا منظر نامہ ہے وہ کس طرح کا ہے, اور اس الیکشن میں کون سی قوتیں جو ہیں وہ آپ کو ساری ایک طرف کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی. تو اب یہ چیزیں ساری جو ہیں آہستہ آہستہ, جو پہلے عمران خان صاحب کی باتیں ہوائی باتیں لگتی تھیں یا بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے طور پر یہ قصے کہانیاں سنا کر کوئی بیانیہ انہوں نے ایسے ہی مفروضوں پہ بنایا ہوا ہے, تو وہ سب چیزیں ہم نے الٹیمیٹلی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جو وہ بات کہتے تھے کہ ان کی پارٹی کو توڑا جائے گا, ان کو جیل میں ڈالا جائے گا, ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا, میاں صاحب واپس آئیں گے, ان کے کیسز ختم ہوں گے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی. تو جیسے جیسے انہوں نے چیزوں کے ایونٹس کی ایک ترتیب بتائی تھی, ایون وہ ترتیب تک ویسی آئی. اور پھر اگر اس میں وہ امریکہ کا ذکر کرتے تھے کہ وہ کہاں پہ آن بورڈ ہیں, وہ پرانے آرمی چیف کی بات کرتے تھے کہ وہ کہاں تک اس میں شامل تھے, وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے جو اپنے شکوے رکھتے ہیں اور جو ان کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں, وہ ساری چیزیں, تو وہ کافی حد تک اب آپ کو چیزیں کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. اور اب آپ کو تجزیہ کرنے کے لیے کسی تجزیہ کار کی رائے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ چیزیں جس طرح سے انفولڈ ہوئی ہیں ایونٹس, اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب کی باتیں کس حد تک سچ تھیں یا نہیں تھیں. اور اس میں اس سارے جو آپ نے پچھلے 2 سال دیکھے ہیں رجیم چینج آپریشن سے اب تک کے, اس میں کس کردار کا کتنا رول تھا وہ آپ نے اب خود اپنی آنکھوں سے تقریباً دیکھ لیا. تو یہ اب کوئی بہت زیادہ سسپیشیس معاملہ ویسے رہ نہیں گیا ہے. بہرحال جی, میاں صاحب کی یہ تاحیات نااہلی تو ختم ہوئی ہے, لیکن اس میں جو عدلیہ نے بہت سارے اپنے اوپر, اپنے ادارے کے اوپر ایک سوالات کا سلسلہ کھڑا کر دیا ہے, اس کے جواب میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو خود کٹہرے میں کھڑا کرتے رہیں گے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک آپ کا سپریم کورٹ ہے, ایک آپ کا چیف جسٹس آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ جی تاحیات نااہلی ہے, دوسرا آ کے کہتا ہے کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہے. ایک آپ کا چیف جسٹس کہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو قاتل ہے, اس کو پھانسی ہوگی, دوسرا آ کے کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شاید کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو کریکٹ کر دیا جائے. اگر آپ ایک دفعہ میں کوئی رائے دیتے ہیں, دوسرے آپ کے ججز آ کے کوئی اور رائے دیتے ہیں, تو کل کو آپ کے فیصلوں کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور آپ کے اپنے کیلیبر کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, کیونکہ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ آپ لوگ آئین اور قانون کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, بلکہ حالات اور وقت کی ضرورت کے مطابق, نظریہ ضرورت کے مطابق اور اسٹیبلشمنٹ کے اما کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. اگر اس وقت ہی اسٹیبلشمنٹ کو میاں صاحب کو منظر سے ہٹانا تھا تو آپ نے ان کو نااہل بھی کر دیا, آپ نے ان پہ تاحیات پابندی بھی لگا دی, آپ نے ان سے پارٹی صدارت بھی چھین لی, آپ نے ان کے لیے پوری فیسیلیٹیشن کر دی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ اور منظور ہے, ان کو میاں صاحب سے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر, تو ان کے لیے آپ نے سارے راستے کھول دیے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے اپنے ادارے کی ساکھ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور آپ کی اپنی شخصیات کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ فیصلے آپ کے منہ پر آ رہے ہیں, اور اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ محض کٹ پتلی بن کر صرف اسٹیبلشمنٹ کے ایما کے اوپر, تمام ان کے اشاروں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. آپ کا آئین اور قانون سے کیا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اس کی ایک جو دوسری مثال ہے وہ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا کیس ہے, اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی کے کسی وکیل کو, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ لیتی ہوں کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں سنتے ہیں. ایک ان کا جملہ پورا مکمل نہیں ہونے دیا جاتا, ایک ان کا آرگیومنٹ پورا مکمل نہیں ہونے دیا جاتا. اور وہ جتنے شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نہیں کسی ویڈیو کو دیکھتے. جب وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ آپ کو پڑھا کے سنانا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سننا آپ سے. اگر وہ کوئی الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ فلاں ایسے ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں, اس کا اس سے کیا تعلق ہے. اور ہر چیز میں ایک وہ, جیسے آپ ہوتا ہے نا میں نہ مانوں, اور آپ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ یہ بندہ تو آپ کے سامنے جو مرضی
دنیا کا ثبوت لا کے سامنے رکھ دیں، جب آپ آنکھیں ہی بند رکھیں تو پھر آپ کو کیسے نظر آ سکتا ہے؟ آپ کے سامنے پہاڑ بھی کھڑا ہوگا تو وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آج بہت سے لوگ اس بات پہ تنقید کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء اچھی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ان کے اسٹرانگ آرگیومنٹس اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سارے وکلاء یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شاید صحیح سے پٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بہت سارے لوگ ان کی کیپیبلٹی پر اور ان کی پریپریشن پر بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے ان کی آبزرویشن ٹھیک بھی ہوں، میں اس کے اوپر نہیں جاتی، لیکن میں صرف آپ سے جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ چوٹی کے وکیل بھی لے آئیں، آپ اچھے سے اچھے شواہد بھی اٹھا کے لے آئیں، آپ بالکل ایک اوپن اینڈ شٹ کیس لے آئیں، اور یہ واقعتاً آپ یقین مانیے یہ لیول پلینگ فیلڈ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، ان کا پورا راستہ روکا جا رہا ہے، ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، ان کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا جا رہا، آنا یا نہ آنا تو دور کی بات ہے، لڑنا ہی نہیں دیا جا رہا۔ لیکن نہیں نظر آ رہا تو قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا، اور اس کو دکھانے کے لیے جو کچھ بھی لایا جاتا ہے وہ اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے، نہ وہ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کوئی آڈیو سننا چاہتے ہیں، نہ کوئی کاغذ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو نوٹس کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب بیزاری قسم کی ان کے رویے میں ہوتی ہے جب بھی پی ٹی آئی کا وکیل روسٹرم پہ ہوتا ہے۔ لطیف کوسہ صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، وہ کوئی ایسے ہی آپ یہ مت سمجھیے کہ بالکل کوئی جونیئر وکیل ہے یا کوئی ان ایکسپیرینسڈ بندہ ہے۔ وہ اٹارنی جنرل رہا ہے، مختلف عہدوں پر رہا ہے، وزیر رہا ہے، اور اس کے بعد مختلف کیسز میں سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں، اور وہاں پر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو آپ جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں ان کی تو آپ انسلٹ کر رہے ہیں بیسیکلی۔ تو یہ کہنا کہ جی تیاری نہیں تھی، چلیے مان لیا، بہت اچھی تیاری بھی وہ کر کے آ جائیں، لیکن اگر اگلا بندہ سننے ہی نہیں دے رہا، مطلب 20 سیکنڈ نہیں بات سن رہے آپ، تو پھر آپ اس کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ میری تیاری اچھی نہیں تھی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ 100% اگر اپنا پیپر پریپیئر بھی کر کے جائیں، لیکن اگر میں آپ کو لکھنے کے لیے قلم ہی نہیں دے رہی تو آپ کیسے اپنے جواب کو لکھ سکیں گے؟ آپ تو صرف سوال نامہ دے رہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، جب جواب لکھنے کی بات آتی ہے اور آپ اس سے پین چھین لیتے ہیں تو پھر کس طریقے سے وہ آپ کو اپنی بات برابر کروائے؟ کیسے وہ بتائے کہ بھائی مجھے جواب آتا ہے؟ اور آج یہ سارے بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو بولنا ہی نہیں دیا جاتا۔ ویسے بھی ان کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہر کیس میں بولتے ہیں چیف جسٹس صاحب، لیکن پی ٹی آئی کے معاملے میں، لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں تو وہ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھی کیس آتا ہے، اور اب بلے کا کیس بھی 10 جنوری کو لگ گیا۔ بلے کے کیس میں 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ سے ڈویژنل بینچ فیصلہ کرے گا، اور 10 جنوری کو انہوں نے بلے کا کیس لگا لیا۔ لیکن یقین مانیے جس طرح کا چیف جسٹس صاحب کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، مجھے تو بالکل 1% بھی امید نہیں ہے کہ یہ اس بارے میں بھی کوئی اچھا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں کریں گے، بلیو می۔ نہ ان کو یہ پرواہ ہے کہ مطلب میں یک طرفہ طریقے سے کیس سنتا ہوں، میں فیصلے کی تو بات ہی نہیں کری۔ فیصلہ تو ٹھیک ہے جج صاحب نے دینا ہے، ان کا اختیار ہوتا ہے، لیکن آپ سنیں تو ٹھیک سے بھائی۔ یہ کیا کہ آپ کے سننے سے ہی کوئی جو ہے مطمئن نہیں ہو رہا کہ آپ نے بات سے ٹھیک سے سنی ہی نہیں ہے، تو یہ ایک سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے تو پی ٹی آئی کے لیے بیٹ بھی اس وقت آنیسٹلی نظر نہیں آ رہا، اور نہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے اندر بھی یہ ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا خانہ پوری کے لیے کوئی گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں، مثال دی جاتی ہے، تو اس طرح کا کوئی کام ہوگا کہ اچھا جی اچھا چلیں جی ہم نے آرڈر کر دیا، چلیں جی ان کو دیکھیں جی ان کے گریوینسز، بس دیٹس اٹ، یہ ہونا ہے میکسیمم۔ حالانکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر تنویر بٹ صاحب، ایک اور پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے جن کی کل میں ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی، ان کی بھی ویڈیو ان کو بھی ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا۔ اب یہی جس نے ایم پی او کا آرڈر نکالا ہے وہی بندہ آر او بھی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو ایسے لوگ جو 95% پی ٹی آئی کے کاغذ مسترد کر دیں اور ان کے ایم پی او کے آرڈر نکالیں، وہی لوگ کیسے انصاف کر سکتے ہیں ریٹرننگ آفیسر بن کے جنہوں نے الیکشن خود کنڈکٹ کروانا ہے؟ اتنی سی بات چیف جسٹس صاحب کے نہیں سمجھ میں آ رہی، سمجھ میں تو سب آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی آنکھیں بند رکھنا چاہے، کوئی خاص مفاد کسی کا عزیز ہو اور کسی کو خاص نقصان پہنچانا عزیز ہو، تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جناب ساری صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب نے آج کچھ بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت میں جو اکانومسٹ کا آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے انہوں نے فلی اس کو اون کیا ہے، کہ اس کی ذمہ داری لی ہے، اور جو یہ بات کی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے کہ یہ آرٹیکل عمران خان نے لکھا ہی نہیں ہے اور یہ اکانومسٹ نے ایک گوسٹ آرٹیکل چھاپا ہے، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بالکل کلیئرلی تردید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آرٹیکل ایگزیکٹلی ظاہر اگر کوئی یہ کہ ہینڈ رائٹنگ میری ہے اس طرح وہ نہیں چیز تھی، میں نے ڈکٹیٹ کیا ہے، لیکن ہے میرا آرٹیکل یہ، اور اس پہ انہوں نے سگنیچر بھی کیا ہے، یہ بھی رپورٹرز جو ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ خیر خبریں تو اس پہ اور بھی بہت ساری آ رہی ہیں. ستور صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی کہا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں لکھے آرٹیکل, اور خان صاحب نے لکھ دیا اگلے ہی دن, تو اس وجہ سے ہو گیا. اور مطلب ہر کوئی اپنے اپنے طور پر سٹوری سنا رہا ہے, لیکن ہے تو آرٹیکل خیر عمران خان صاحب کا, اور اس میں ٹوٹل جو بات چیت ہے وہ ساری وہی بات چیت ہے جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. اس میں کچھ ایسی نیا انکشاف تو ویسے بھی نہیں ہوا جو تھرو آؤٹ 2 سالوں کا ایک آپ کے سامنے سمری ہے وہ انہوں نے ساری پیش کر دی, اور ابھی جو ہو رہا ہے اس کی کرنٹ سچویشن بھی بتا دی ہے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کیسے ایسے الیکشن سے کیا کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی, کچھ ہوگا, وہ سارا کچھ بھی انہوں نے اس میں بتا دیا. تو وہ آپ اگر آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی خان صاحب ہی کی ساری سوچ ہے اور انہی کے الفاظ ہیں. تو بہرحال جی خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا, اور انہوں نے ایک اور آج بڑا انکشاف بھی کر دیا ہے, سرپرائز بھی دیا اپنے لوگوں کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کی ایک بڑی جلد سوشل میڈیا پہ تقریر بھی آنے والی ہے. تو اب ایک نئی تقریر جو آنے والی ہے خان صاحب کی آفٹر اریسٹ جو آئے گی, تو ظاہر ہے ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی, اور سب کی نظریں اس پر ہوں گی. میرا خیال ہے کہ الیکشن کے حوالے سے موٹیویٹ کریں گے خان صاحب کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, اور لوگوں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ دیں, اور پھر اس کے بعد ہی آگے جو معاملات ہیں بہتر ہوں گے ان کی بھی رہائی کے لیے, یا حکومت سازی کے لیے, لوگوں کی پریشانی کے لیے, معیشت کی بحالی کے لیے, جو بھی ان کا ایک روڈ میپ ہے, پلان ہے, وہ شاید اس میں شیئر کریں گے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ٹکٹ سے معاملہ ہے متعلق, اس میں خان صاحب نے اب آج بیرسٹر گوہر صاحب سے بڑی فیصلہ کن ملاقاتیں کی ہیں, بلکہ کچھ لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو آج بلایا ہے, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج نہیں تو کل, اگلے ایک آدھ دن میں اب فائنل ٹکٹس جو ہیں اس کا اعلان کر دیا جائے گا. اور میں پھر سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ٹکٹ کے اعلان کے بعد آپ ایک فردر کریک ڈاؤن دیکھیں گے. اور آپ نے ایک چیز اور نوٹس کی ہوگی کہ جب سے یہ سارا معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے, خاص طور پر جو اکانومسٹ کا مضمون آیا ہے اس کے بعد سے 9 مئی کا جو مزید ایک پریشر ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے, اور اسی کے تحت اب آگے آنے والے دنوں میں مختلف امیدواروں کی بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, نئی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, اور جو خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے آج کل کے ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ خاص طور پر اس کے اوپر ایک آج کل بڑے زوردار انداز میں گلے پھاڑ پھاڑ کے بیانیاں بنا رہے ہیں. تو وہ سارا ایک بیسکلی گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں یہ سب تو 9 مئی میں ملوث تھے, تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, اس لیے یہ پکڑے گئے ہیں, کوئی ہمدردی کا ووٹ نہ دے, اور بلکہ ایک اینٹی پی ٹی آئی کیمپین تک چل رہی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر. تو یہ سارا آپ کو جو ہے وہ نیریٹو نظر آ رہا ہے. کچھ تو اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسی کی آڑ میں شاید پی ٹی آئی کو بین ہی کر دیا جائے, یعنی اگر انہیں لگتا ہے کہ امیدوار اٹھا کے بھی, کیمپین نہ کرنے دے کر بھی, بلہ لے کر بھی پی ٹی آئی کی ایک اچھی خاصی تعداد اسمبلی میں آ سکتی ہے, تو یہ بھی امکان ہے کہ یہ پھر ان کو بین کر دیں اور پارٹی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور پھر ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے ہی پابند کر دیا جائے. تو اس بات کا بھی ایک قوی امکان موجود ہے, لیکن یہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں ہتھوڑا ٹائپ قسم کا یہ ایک آخری وار ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ چیزوں کو مینیج کر لیا جائے اور اس لیول تک نہ جانا پڑے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی سچویشن کے لیے پی ٹی آئی اس وقت تیار ہے بھی, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جس ایکسٹریم پر جا کر ان کے خلاف ریاست نے کارروائیاں کی ہیں, اور اس کے بعد ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.